अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोहम्मद इसान चीना आपकी खिदमत में हाजिर। आप 89 HD न्यूज़ की नशरियात देख रहे हैं। आपका प्रोग्राम है पस पर्दा और आज के प्रोग्राम के लिए हमने दावत दी जनाब मोहम्मद अशरफ शरीफ को, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं। और मोहम्मद अशरफ शरीफ जो हैं ये पाकिस्तान के बड़े मुमताज़ कॉलम निगार हैं, बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ हैं और उसके साथ साथ ये इंटरनेशनल अफेयर्स के बड़े माहिर हैं, आलमी अमूर को बड़ा समझते हैं। इसीलिए हमने इनको दावत दी कि कल होने वाला जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी दिफाई ताउन का मुआहदा है, उस हवाला से इनसे गपशप करें। अशरफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे मेहमान बने। बहुत नवाजिश आपकी कि आपने मदु किया और इस अहम मौजू पे इजहार ख्याल का मौका दिया। अच्छा, पूछना आपसे ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने कल एक मुआहदा किया। ये जितना बड़ा मुआहदा है, इसे नेटो तर्ज का मुआहदा करार दिया जा रहा है। इससे पहले इस तनाज़ुर में शायद कोई खुफिया वर्किंग तो हुई हो, कोई ख़ास हमें जो रियासतें इस तरह के मुआहदे करने से पहले वर्किंग करती हैं, उस तरह की वर्किंग भी नज़र नहीं आई। और हम इससे ये देखते हैं कि शायद ये मुआहदा जल्दी जल्दी में हुआ। तो फौरी तौर पर ये मुआहदा करने की क्या ज़रूरत पेश आई इन दोनों मुल्कों को? एहसान साहब, ये फौरी तौर पे तो नहीं है जी। पसे पर्दा मामला काफ़ी अरसे से चल रहे थे। ठीक। पिछले हफ्ते एक प्रोग्राम में मैंने इस पे बात की थी जी। और कल जब वो प्रोग्राम दोबारा हुआ तो मेरे उसी प्रोग्राम का रेफरेंस दे के भी उसमें बात हुई कि आपने ये बात उसमें की थी। तो ये अलग बात है कि हमारे यहाँ चूंकि आमतौर पे खबरें या हालात हाजरा जो है उसको सतह पे देखा जाता है। ठीक। जो उसके नीचे बहुत सी लेयर्स होती हैं, सही। वहां तक हमारी नजर नहीं जाती या किसी और बिना पे हमारा फोकस और नुकात पे रहता है। ठीक। तो ये जो मशरिक़ वस्ता का मामला है, जहाँ पे गजा ने गर्म किया और गजा के बाद हमने देखा कि ईरान उसमें शामिल हुआ और फिर उसके साथ लिबनान, यमन, शाम, ये सारे महाज हमें गर्म होते दिखाई दिए और इनमें एक कदरे मुश्तरक थी और वो थी इसराइल की सरगर्मियाँ। ठीक। इसराइल को एक थ्रेट के तौर पे जो अरब ममालिक हैं उन्होंने लिया। अब उस थ्रेट के से बचत के लिए या छतरी के तौर पे उनके पास एक ही ताकत थी और वो ताकत थी अमेरिका। ठीक। अमेरिका को कई अशरों से कई हवालों से वो पे कर रहे थे, उसका असलहा खरीद के, उसकी लॉबिंग फर्म को पैसे दे के, उसकी इन्वेस्टमेंट करवा के मुख्तलिफ जगह पे, और आलमी जो राय बनती है या फोरम्स हैं वहां पे अमेरिकी ब्लॉक का हिस्सा बन के, ठीक, ये इस तरह से अमेरिका को पे करते थे। बिल्कुल ठीक। और इनका एक ही मकसद था इस सारे पेमेंट के साथ, सारी तरह की पेमेंट के साथ, कि इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए इसराइल के साथ। अब हमने ये देखा कि जब मौका बना तो गजा की हद तक सारे अरब ममालिक जो थे इन्होंने कोशिश की कि फ़लस्तीनियों का कुछ बचाव हो, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे। ठीक। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद जब भी पेश हुई तो अमेरिका ने उसे वीटो किया, तो वो नाकामी हुई। लेकिन बड़ा ख़तरा उस वक्त आया जब कतर पे हमला किया गया। ठीक। और कतर पे हमला इस वजह से भी वो नाजायज़ तसव्वुर किया गया कि इसराइल का जवाब ये था कि वहाँ पे हमास की लीडरशिप मौजूद है और हमने उन पे हमला किया। ठीक। जबकि दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि अमेरिका के कहने पे ये सारा प्रोसेस शुरू किया गया था और कतर जो है एक सालसी का रोल अदा कर रहा था निगोशिएशंस के लिए। मुज़ाकरात ही अमेरिका के कहने पे हुए। इसे बैनुल-अक़वामी जो ताल्लुकात हैं उसमें गुड ऑफिस की टर्म इसके लिए इस्तेमाल होती है। तो वो अपना गुड ऑफिस ऑफर किया हुआ था उसने। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि बातचीत तो अरसे से जारी थी, तो अब ये इस मसले पे फिर ये मुआहदा किया गया और इसमें अभी तक आगे जो पॉइंट हैं वो तो डिस्क्लोज नहीं हुए, लेकिन सबसे बड़ा जो पॉइंट वाज़ेह होकर सामने आया वो यही है कि अगर कोई मुल्क इन दोनों में से एक पे हमला करेगा तो दूसरा दोनों पे शुमार होगा, अपने ऊपर वो हमला तस्वर करेगा और उस जंग में वो शरीक समझा जाएगा। अच्छा, एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह आपने कहा कि कतर जो है वो बहुत सारे दीगर ममालिक की रजामंदी से ही मुज़ाकरात की जो टेबल है वो ऑफ़र कर रहा था हमास की लीडरशिप को और बाकी जो दीगर जो फ़रीक़ैन हैं उनको। तो इसराइल ने जो हमला किया और उसके बाद हमने देखा कि जो अमेरिकन वहाँ पे मौजूद थे, कोई रिएक्शन नहीं उनकी तरफ से हुआ, किसी किस्म की कोई मज़ामत नहीं हुई।
تو اس تناظر میں یہ سمجھا جائے یا عربوں نے بھی یہ سمجھا کہ امریکہ جو ہے اس کی رضامندی سے یا اس کی مرضی سے یہ جتنے آپریشن ہیں یا جتنے یہ حملے کر رہا ہے اسرائیل، اس میں امریکہ کی نیم رضامندی شامل ہے؟ صدر ٹرمپ کا فوری طور پہ بیان جو آیا تھا، اگر وہ آپ کے سامنے ہو، تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے علم نہیں تھا، لیکن مجھے جب پتا چلا تو اس وقت دیر ہو چکی تھی، تو مجھے بعد میں بتایا گیا۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا، لیکن کچھ رپورٹس، رائٹرز کی رپورٹس یہ ہیں کہ امریکہ کے اعلیٰ سطح تک یہ اطلاع تھی حملے سے پہلے، اور اس کے بعد حملہ ہوا، اور اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں ظاہر ہے انٹیلیجنس کی معلومات جو ہیں وہ عرب ممالک کے پاس بھی ہیں، ان کے وہاں پہ بھی لوگ اپنے بھی ہوں گے، تو ان تک جب یہ اطلاع پہنچی تو انہوں نے یہی سمجھا کہ امریکہ اب ڈبل کر رہا ہے، یعنی ان کے ساتھ الگ سے کر رہا ہے اور اسرائیل کو ہلاشیری الگ سے دے رہا ہے، اور اس ہلاشیری دے کے اسرائیل کو وہ کچھ اس خطے کے اندر نئے ڈیزائن جو اپنے ہیں وہ جی اسی طرح، بالکل اسی طرح، تو اسرائیل کو اتنا طاقتور بنانا۔ اسرائیل ایک کروڑ آبادی کا وہ ملک ہے، اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں ہمارے پنجاب کی 12 کروڑ آبادی، تو آبادی کے لحاظ سے وہ پنجاب سے 12 گنا چھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رقبے کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو لاہور سے تھوڑا سا بڑا ہے وہ۔ اچھا، یہ اس کی رقبے کی صورتحال ہے، یہ رقبے کی صورتحال۔ اچھا، یہ کہیے گا کہ یہ جو معاہدہ ہوا پاکستان کے درمیان اور سعودی عرب کے درمیان کہ کسی بھی ان دونوں ملکوں میں سے ایک ملک پہ حملہ ہوا تو دوسرا جو ملک ہے وہ اس خود پہ حملہ تصور کرے گا، تو یہ جو حملہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ایکشن کے بعد ہوا جو اس نے کیا قطر پہ حملہ کیا، تو مجھے یہ فرمائیے گا کہ گلف کنٹریز جو ہیں بشمول سعودی عرب، شارجہ، یو اے ای، قطر، ان کے پاس جو فیلڈ فورس ہے یا جو عسکری قوت ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے، کبھی امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں اور اب یہ پاکستان کے پاس آئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ سعودی عرب کو ہماری جو عسکری قوت ہے اس کی ضرورت ہے۔ تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا میں کہ پاکستان کو اس کے بدلے میں کیا ملنے والا ہے؟ پاکستان کی جو ضرورت ہے وہ پاکستان انٹرنل اگر دیکھا جائے سب سے بڑا مسئلہ معاشی بدحالی ہے، ہاں یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، یہ سب سے بڑا، اور پاکستان نے آج سے جب عمران خان وزیر اعظم تھے جی تو اس وقت بھی ولی عہد جو تھے ان سے بات اسی معاملے پہ ہوئی تھی، اور انہوں نے بلوچستان کے اندر آئل ریفائنری اور کچھ دیگر پروجیکٹ کچھ وعدے کیے تھے، وہ بھی وعدے کیے تھے۔ بالکل۔ پھر جب رجیم چینج ہوا، یہ والی گورنمنٹ آئی، تو اس کے ساتھ بھی انہوں نے اس طرح سے وعدے کیے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے اندر سرکاری جو سسٹم ہے جی وہ انویسٹرز کو بھگانے والا ہے، تو آپ کوئی ایسا ادارہ، آپ کا سسٹم معاونت نہیں کرتا ہے انویسٹرز، کوئی ایسا ادارہ بنائے جو وہاں پہ ون ونڈو سارا سروسز فراہم ہو، ٹھیک، اور انہی کے کہنے پہ پھر اسپیشل انویسٹمنٹ وہ فیسیلیٹیشن کونسل جو ہے وہ بنی، یہ ولی عہد کے کہنے سے بنی۔ تو اب یہ سارا کچھ تو ہو رہا تھا، لیکن آگے پروسیس چل نہیں رہا تھا، انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی یہاں پہ۔ تو میرا خیال ہے کہ اب جو معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد ہمیں کچھ دنوں میں یہ نظر آنا شروع ہوگا کہ یہاں پہ انویسٹرز آئے ہیں عرب، اور انہوں نے مختلف شعبوں کے اندر، لیکن ان کی جو دلچسپی ہے احسان صاحب، وہ میں اسٹڈی کرتا رہا ہوں پچھلے کافی عرصے سے، وہ توانائی میں ہے ان کی، اور پھر ان کی کمیونیکیشن میں ہے، ان شعبے میں ان کی زیادہ دلچسپی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب پاکستان کی جو اب ضرورت ہے وہ کچھ اور ہے، پاکستان کو ایگریکلچر میں ہے، پاکستان کو آئی ٹی کے اندر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو ایسی مینوفیکچرنگ کی ضرورت ہے جو جس کو ایکسپورٹ کیا جا سکے، ٹھیک، پاکستان کو جس سے پاکستان کی برآمدات بڑھے، وہ بڑھ سکے۔ اچھا، ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح کا معاہدہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ہوا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیگر ممالک کے ساتھ بھی، گلف کنٹریز کے ساتھ بھی اس طرح کا جو آنے والے دنوں میں معاہدہ ہو سکتا ہے، تو ایک اس کا فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کہ جو اتنی بڑی لیبر کام کر رہی ہے انڈیا کی، اور بہت ساری برآمدات ہیں انڈیا سے، آنے والے دنوں میں ان کو بھی پاکستان کاؤنٹر کر سکتا ہے، لیبر کو بھی اپنی لیبر کے ذریعے ریپلیس کر سکتا ہے، اور برآمدات بھی پاکستان اور چائنا مل کے انڈیا کی برآمدات کا راستہ روک کے وہاں پہ ایک بڑا بزنس کی مارکیٹ یہ اگرچہ یہ فوری طور پہ تو شاید ممکن نہیں ہوتا، یہ کاروبار میں، ٹریڈ میں یہ فوری طور پہ اقدامات کام نہیں کرتے، اس کے لیے ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک تسلسل چاہیے ہوتا ہے۔ وہاں پہ انڈیا نے اپنی جو لیبر بھیجی ہے وہ اسکلڈ ہے، وہ جنرل لیبر نہیں ہے، ٹھیک ہے،
تو پاکستان نے اگر وہاں پہ ریپلیس کرنا ہے انہیں تو اسکلڈ لیبر تو پھر اسی طرح کی اسکلڈ لیبر وہاں پہ پرووائڈ کرنا پڑے. ایک یہ. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان نے اگر ان کے چاولوں کی جگہ اپنے چاول بھیجنے ہیں، مسالوں کی جگہ اپنے مسالے بھیجنے ہیں، یا کوئی انجینئرنگ پروڈکٹس جو ہیں اس کی جگہ اپنی بھیجنی ہے، تو پھر اسی کوالٹی کی بنانی پڑیں گی. ٹھیک. پاکستان کو وہاں پہ آئی ٹی اور فنانس کے شعبے میں جو انڈیا نے زیادہ قبضہ کیا ہے نا ان علاقوں میں، وہ آئی ٹی اور فنانس کے ایکسپرٹس ہیں، تو پاکستان کو اسی تعداد میں وہ بھیجنے پڑیں گے. بالکل ٹھیک. تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے تیاری درکار ہے اور محنت بھی کرنا اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کیا تیاری کا اگر دورانیہ 1 سال یا 2 سال ہے تو اس 1-2 سال میں پاکستان میں وہی تسلسل رہتا ہے، کیونکہ یہاں تو اتنی دیر تک ایک ہی طرح کا نظام رہنا ہمیں اگر ماضی کو دیکھیں تو مشکل نظر آتا ہے. اچھا، ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، اس کے بعد اجازت لیں گے. پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم خصوصاً جو پاکستان کے ساتھ بھارت کی جنگ ہوئی اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اپنی خارجہ پالیسی شفٹ کر رہا ہے، اس میں تبدیلی لا رہا ہے. جنگ ختم ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ شروع میں انہوں نے بات کی کہ ترکی کا بائیکاٹ کریں گے، چین نے یہ کر دیا، آذربائیجان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھیں گے. لیکن اس کے چند ہفتے بعد ہی ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں مودی نے چائنا کا دورہ کیا اور اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جائے. تو یہ جو چائنا اور انڈیا کے تعلقات میں بہتری ہے، کیا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کی بنیاد پہ بھارت کی پاکستان کے ساتھ جو کشیدگی ہے اس میں کچھ کمی آئے گی؟ جب ظاہر ہے اس کے چین سے روابط اچھے ہوں گے تو چین ہمارا بڑا خاص برادر ملک ہے، تو اس میں کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ جی بالکل کشیدگی دونوں ملکوں کے درمیان. جی بالکل آ سکتی، امکان اس کا ہے. جیسے میں نے سعودی عرب کے حوالے سے ابھی کچھ دیر پہلے بات کی کہ اب انڈیا کا جو ری ایکشن ہے وہ شاید پہلے والا نہ ہو اس معاہدے کی موجودگی میں. اسی طرح سے انڈیا کے اندر یہ ریئلائز کیا جا رہا ہے کہ ان کی جو پچھلی خارجہ پالیسی تھی وہ ناکام ہوئی ہے اور اس کی ناکامی کی وجہ سے پاکستان کو موقع ملا ہے. تو یہ ہے ریئلائزیشن وہاں پہ، اور خاص طور پہ کانگریس اور باقی اپوزیشن جو جماعتیں ہیں انہوں نے اسے بہت اٹھایا ہے، سخت تنقید کی ہے اور عوامی سطح پہ ان کے موقف کو سنا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ بھارت جو ہے وہ بھی اپنی پالیسی میں کچھ چینج لائے گا، لیکن وہ چینج ظاہر ہے ایک خاص انداز کی حکومت ہے بی جے پی کی، یہ اس طرح سے تو نہیں جیسے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں لچک ایک دکھائی دے گی. چلیں، بہت شکریہ، آپ اشرف شریف صاحب ہمارے مہمان بنے، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، یہ تھے محمد اشرف شریف، ان کی گفتگو آپ نے سنی اور بہت سارے ہمارے جو سوالات تھے، ہمارا جو اس حوالہ سے آج کا پروگرام ہے اس میں انہوں نے ہمارے سوالوں کے جوابات دیے. سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہونے والا معاہدہ جو ہے وہ اس کے مختلف پہلو جو ہیں اس پہ ہم نے بات کی، اور جاتے جاتے انڈیا کی جو پالیسی شفٹ ہو رہی ہے اس پہ بھی کچھ بات ہوئی. اور ایک چیز بڑی انہوں نے کام کی بات کی کہ جب آپ جو مستند تجزیہ نگار ہیں ان کی بجائے جو کم عمر بچے ہیں یا مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے رواں تبصرے جو ہیں ان کو نیشنل ایشوز پہ ترجیح دیں گے تو پھر اس طرح کے جو مسائل جو اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں ان سے ہمیں بھگتنا پڑے گا، ان سے ہمیں نبردآزما ہونا پڑے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ ہمارا جو ایک سنجیدہ طبقہ ہے ان کے نظریات کو فالو کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس کے آنے والے دنوں میں اثرات جو ہیں وہ کیا ہوں گے، اور پھر یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ کہاں سے کی جا رہی ہے اور یہ کس کے موقف کی تائید ہو رہی ہے. ہم نے اگر ان تھوڑی سی چیزوں پہ غور کر لیا تو بہت ساری جو چیزیں ہیں یا مشکلات ہیں یا جو بعض اوقات ہم اپنے ہی اداروں کے خلاف ٹکراؤ کی کیفیت یا پوزیشن میں آتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں جو پریشانیاں جو ہیں وہ فیس کرنا پڑتی ہیں اس سے ہم یقیناً بچ پائیں گے. اور انہوں نے ہی بات ختم کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاہدہ ہمارے لیے حیثیت پاکستانی بڑا قابل فخر ہے، ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے کہ دنیا اب ہم پہ اعتماد کر رہی ہے، ٹرسٹ کر رہی ہے. اور ہم اگر مذہبی اعتبار سے دیکھیں تو ظاہر مکہ اور مدینہ کے تحفظ کی ذمہ داری پاکستان کی آرمی کو ملنا، پاکستانی قوم کو ملنا، یہ ایک اور ہمارے لیے اعزاز ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی محمد اشرف شریف کے ساتھ ہماری نشست یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی. مجھے میرے آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے ناظرین.
اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.